बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन इमरान खान से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातों का भी दिन होता है। गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 माह से हर मंगल और जुमरात के दिन PTI के रहनुमा और फैमिली इमरान खान साहब की जमा होती है और उनको रात 12-1 बजे वाटर कैनन के लिए वहाँ से उठा दिया जाता है। बिल्कुल। एक तो हम मुख्तसरन इस पे भी बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मरकज़ी जो मौजू होगा वो है सुहेल खान अफरीदी, जिनका विज़िट था सिंध का। और इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हुआ, जो सोशल मीडिया पे भी देखा जा सकता है, कि जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो अमन जरगा की जो कमेटी थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, उनको जो सिक्योरिटी के अदारे हैं या कोर कमांडर हैं, वो सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दें। अब वो इन कैमरा ब्रीफिंग होगी डेफिनेटली, उस पर भी हम बात करेंगे। सुहेल खान अफरीदी का विज़िट कैसा रहा, उसके क्या असरात हैं, 8 फरवरी पर क्या असरात छोड़ेंगे। फिर आज के दिन ही जो स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने आखिरकार वो खामोशी कहें या जो भी कहें उसको, वो तोड़ी है और आज उन्होंने आज से या अनवर्ड आइंदा 24 या 48 घंटों में जो नोटिफिकेशन होना है जो अपोजिशन लीडर का, जिसके हवाले से कल बैरिस्टर गोहर ने कहा कि उनको यकीन है कि अब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो PTI के जो MNAs हैं जिन्होंने दस्तखत किए थे, उनकी वेरिफिकेशन के लिए भी जो वो बुलाया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि असम्बली के फ्लोर पे क्या होने जा रहा है। कुफर टूटा खुदा करके अभी पूरी तरह अभी नहीं टूटा। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले सुहेल अफरीदी सिंध से वापस आए हैं जी। सुहेल अफरीदी सिंध से वापस आए हैं और 3 रोज़ा उनका विज़िट था। पिछली रात को वो यहाँ इस्लामाबाद में ही पहुँचे हैं और इस दौरान जो एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें उनका चेहरा भी आ गया और उनकी तस्दीक भी हो गई कि यही हैं जिनकी तलाश थी, जिनकी तलाश थी। तो शुरू करते हैं। आपको ये अफरीदी, सुहेल अफरीदी का विज़िट, वो पहुँचते हैं अजरक, सिंधी टोपी, वेलकम, तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं सारे मीडिया पे, ये 24 घंटे ये काम जारी रहता है। फिर अचानक वो हैदराबाद पहुंचते हैं तो वापसी पर रात गए वो सुनसान रस्तों पे उनको डाल दिया जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तारी कुछ की जाती है, हल्का फुल्का टच टोलरी जो है शुरू हो जाता है। इजाज़त मिल रही है, नहीं मिल रही, हुकूमत कहती है इजाज़त है, नोटिफिकेशन NOC नहीं मिल रहा, पुलिस पहुँच गई जी वहाँ पे। तो एक अजीब सी कैफियत थी। आधा विज़िट जो है वो तारीफ़ें थी सिंध हुकूमत की और आधे विज़िट में चपकलश का माहौल जो है वो हमें लगा। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस विज़िट को? साकिब, मेरे ख्याल में सिंध के दौरे के दौरान सुहेल अफरीदी को जिस तरह वेलकम किया गया इब्तिदा में, उससे ये लग रहा था कि बिलावल भुट्टो ये साबित करना चाहते हैं कि वो मरियम नवाज नहीं है। ठीक। और मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी हद तक साबित कर दिया कि बिलावल भुट्टो मरियम नवाज नहीं है। ठीक। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं है। और इस दौरे के दौरान जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी वो सिर्फ एक ही थी कि किसी तरीके से जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो वोटर्स हैं, उनको पैसिफाई किया जाए। पहले तो उन्होंने एक अच्छा इस्तकबाल करके PTI के कारकुनों को ज़रा ठंडा किया, क्योंकि आपको पता है PTI के कारकुन इतने आसानी से ठंडे भी नहीं होते, तो उनको ठंडा किया जाता है। तो उनको ठंडा किया, वो अजरक पहना के, सिंधी टोपी पहना के। फिर उसके बाद जो सिंधी टोपी के बाद जो असल में टोपी पहनाई गई वो पुलिस के डंडे थे। ठीक है। और सिंध में उनकी पूरी कोशिश थी पीपल्स पार्टी की, जो जिना बाग में जो जलसा होना है या जिसके लिए दरख्वास्त की गई थी, उसमें खुली छुट्टी ना दी जाए, उसमें ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि जो PTI के सपोर्टर हैं, जो शरीफ किस्म के हैं, जो फैमिलीज़ ने जो आना था, कम से कम वो मीडिया पे ये मनाजर देख के वो घरों में बैठ जाएं। और तकरीबन 50% ऐसे लोग जो कि उस जनाबा के जलसे में आ सकते थे, वो सिर्फ टेलीविज़न के ऊपर ये मनाजर देख के घरों में बैठ गए कि वहाँ पे ना तो कुर्सियाँ लगाई जा सकी हैं, ना टेंट लगाए जा सकें, ना कोई लाउड स्पीकर का निज़ाम है,
لائٹیں بند کر دی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم گھروں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ باہر نکلیں گے تو پھر پولیس بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور کوئی فیسلٹی بھی نہیں ہے کہ سکون سے بیٹھ کے جناح باغ میں سہیل آفریدی کی تقریر سن سکیں. جی تو ڈیمیج کنٹرول کیا ہے پیپلز پارٹی نے. اور اچھا، اگر وہ ڈیمیج ایسا کنٹرول جی کیا یہ ہے. ڈیمیج کنٹرول کیا ہے. ڈیمیج کنٹرول آپ کیوں کہہ رہے ڈیمیج ہیں؟ کنٹرول اس لیے کہ اگر پیپل پارٹی یہ سب کچھ سکون سے ہونے دیتی، ٹھیک ہے. جناح باغ میں جلسہ ہونے دیتی، تو میں آپ کو بتاؤں ثاقب بشیر کے کراچی میں اتنا بڑا جلسہ، اور ابھی بھی بہت بڑا کراؤڈ آ گیا جو سپانٹینیسلی آیا، جس کو لایا نہیں گیا. جس طرح کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی والے تمبو لگا کے کرسیاں بچھا کے فاصلے پہ تقریبات کرتے ہیں آج کل، تو اگر اس طرح کرنے دیا جاتا تو پورا کراچی شہر بھی امڑ کے آ سکتا تھا. مطلب بہت بڑا کراؤڈ آ سکتا تھا. تو پیپلز پارٹی نے، میں سمجھتا ہوں، ایک ڈیمیج کنٹرول کیا ہے. لیکن ڈیمیج کنٹرول پولیٹیکلی تو ہوا ہے، لیکن پیپل پارٹی نے اپنی ساکھ کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے. وہ ساکھ کو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا. تو سہیل آفریدی کے اس دورے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ کے اندر بھی، اور نہ صرف اربن سندھ بلکہ رورل سندھ کے اندر بھی پی ٹی آئی کو بڑی سپورٹ حاصل ہے. خاص طور پہ جو سندھ کے نوجوان ہیں ان میں بڑی سپورٹ حاصل ہے. اور اس سب سے ہٹ کے کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پٹھانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. میرے خیال میں جتنے پٹھان کراچی میں ہیں، پشتون لوگ کراچی میں ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے بعد سب سے بڑی جو آبادی ہے پشتونوں کی وہ کراچی کے اندر ہے. تو وہ بھی بھرپور انداز سے باہر آئے ہیں. سہیل آفریدی نے کراچی کے دورے سے اپنے آپ کو، اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ آرائی ہوگی، کہ عمران خان کا نمبر 2 ثابت کر دیا ہے. صحیح ہے. عمران خان کا 2IC، جس کو کہتے ہیں نا فوج میں سیکنڈ ان کمانڈ، وہ سہیل آفریدی نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. سہیل آفریدی کون سا بوائے کہیں گے اس کو؟ میرے خیال میں یہ کیپٹنز بوائے ہے. کیپٹنز بوائے. یہ کیپٹنز بوائے ہے، اور یہ پنڈی بوائے تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ونڈر بوائے پی ٹی آئی کا ونڈر بوائے ہے، اور یہ سرنڈر بوائے بھی نہیں ہے. اچھا، یہ سرنڈر بوائے بھی نہیں ہے. تھنڈر بوائے ہے. اس سے پہلے جو عمران خان نے ایک چوائس کی تھی پی ٹی آئی کے اندر قیادت کی، تو وہ ایک کیا کہنا چاہیے، آپ عثمان گلزار کو آپ کون سا بوائے کہیں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بوائے ایگ کہہ سکتے ہیں، لیکن بوائے نہیں کہہ سکتے. تو میرے خیال میں سہیل آفریدی ایک بڑی اچھی چوائس تھی، اور عمران خان نے اپنے اس ڈیسیجن سے یہ ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر نوجوان قیادت جو ہے بڑی باصلاحیت ہے، اور اگر اس کو موقع دیا جائے، اپرچونٹی دی جائے، اور اگر اس طرح کے فیصلے عمران خان حکومت میں ہوتے ہوئے کرتے، تو آج شاید ان کی پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت کو ان چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو آج کرنے پڑ رہے ہیں. اور سہیل آفریدی جو ہیں عمران خان کے بعد ایک کراؤڈ پولنگ لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اور میرے خیال میں اب پی ٹی آئی کو جو ہے، جو عمران خان کی کمی تھی، وہ کم از کم 20-25% کمی عمران خان کی پوری ہوئی ہے. 20-25%. اچھا، اس میں جو شفیع جان ہے، مشیر اطلاعات ہیں، وہ بھی ینگ ہیں، ان کی جانب سے رات کو ایک بات کی گئی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وزٹ میں جب یہ وزٹ شروع ہوا، ویلکم کیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوگی، جلسے کی اجازت ہوگی، پروٹوکول ہوگا، پولیس کی ساری سیکیورٹی ہوگی، یہ باتیں آ چکی تھیں. شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے جو پی ایس تھے، ان کے پرسنل سیکرٹری کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پرسنل سیکرٹری کو کال آئی کہ ہم پر پریشر ہے، ہم ملاقات نہیں کر سکتے، آپ شرجیل میمل سے مل لیں. ایک کہتا ہے پوچھ کر بتاؤں گا، دوسرا کہتا ہے مجھ پر پریشر ہے. مشیر اطلاعات نے یہ دعویٰ کیا ہے. یہ بڑا خوفناک دعویٰ ہے ویسے. پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے آخری 1-1.5 دن جو ہے وہ گمن گہریوں میں ہی رہی ہے. دیکھیں، یہ وہ پیپل پارٹی ہے جس کے صدر زرداری صاحب جو لیڈر ہیں، جی، انہوں نے یہاں ایک تقریر کی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جی، یاد ہے آپ کو؟ جی. اور اس تقریر کے فوراً بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ایک ملاقات طے تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے وہ ملاقات منسوخ کر دی تھی. جی. اور اس وقت بھی یہ خبریں عام تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف پہ اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا دباؤ آیا ہے، اور
یہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی جو Statement. تقریر تھی، اس کے بعد انہوں نے آصف زرداری سے اپنی لنچ پہ ملاقات منسوخ کر دی تھی. پھر زرداری صاحب دبئی بھی چلے گئے. تو پھر وہ دبئی چلے گئے تھے کافی عرصہ، کیونکہ وہ اینٹ سے اینٹ تو نہیں بجا سکے لیکن اس نظام کی بچ گئی. اور جو کچھ بعد میں ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سہیل آفریدی کو دعوت دی تھی ملاقات کی، ایک تو اگر وہ سہیل آفریدی اپنی ان سیاسی سرگرمیوں سے پہلے وہ ملاقات کر لیتے تو ہو جاتی، لیکن سہیل آفریدی نے بڑا درست فیصلہ کیا کہ وہ سندھ کے اندر کوئی پینگے مڑانے نہیں جا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ سندھ کے اندر کوئی دوستیاں کرنے نہیں جا رہے تھے. وہ سندھ کے اندر جو حکمران جماعت ہے پیپلز پارٹی، جو وفاق میں بھی حکمران جماعت ہے، جو اس وقت نون لیگ کے تمام فیصلوں کی شریک ہے، وہ اس کے خلاف ایک قسم کے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے جا رہے تھے، اپنے سیاسی بیانیے کو اور عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے بیانیے کو آگے بڑھانے جا رہے تھے. اگر وہ مراد علی شاہ سے پہلے ملاقات کر لیتے تو ان کے بیانیے کو شدید دھچکا لگتا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب مراد علی شاہ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی اپنے سیاسی جلسوں سے پہلے ملاقات نہیں کر رہے تو انہوں نے خود ہی دعوت دے کر خود ہی منسوخ کر دی. بظاہر سہیل آفریدی نے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے، یہ مراد علی شاہ کی اپنی مراد تھی. ٹھیک ہے، اور بعد میں انہوں نے وہ خواہش وہ ختم کر دی اور وہ ملاقات منسوخ کر دی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا، ڈیمیج کنٹرول کرنا. وہ جب نہیں ہوا تو انہوں نے اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ کس منہ سے سہیل آفریدی سے ملتے؟ جو کچھ حیدرآباد کے سفر پر سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا، جو کچھ جناح باغ میں ان کو جلسہ نہ کرنے کی اجازت دے کر ہوا، اس کے بعد وہ کس منہ سے ملاقات کرتے؟ وہ کیا جواب دیتے، کیا وضاحت دیتے ہیں، اور پھر میڈیا کو کیا بتاتے؟ اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے اس ملاقات کے بعد باہر آ کے کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ ایک مجبوری تھی سندھ حکومت کی، مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ کی، کہ وہ یہ ملاقات منسوخ کر دیں. خود ہی ملاقات کا کہہ کے خود ہی منسوخ کر دی. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کوئی سہیل آفریدی کوئی مرے تو نہیں جا رہے تھے ملاقات کے لیے. ویسے ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو جس کو آپ میڈیا مینجمنٹ کہیں یا خبر بننا جس کو ہم کہتے ہیں، اگر یہ جو وزٹ تھا پہلے 1-1.5 دن وہ بڑا کیونکہ وہ ویلکم کر رہے تھے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو 1-1.5 دن سہیل آفریدی کے وزٹ کی خبر نہیں بنی. مطلب کہیں کوئی ایسی ڈسکشن شروع نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی رکاوٹیں ڈالنا شروع ہوئی تو خبر بننا شروع ہو گئی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب سے لے کر سندھ تک خود جو ہے وہ خبر کیوں بنوائی جاتی ہے جان بوجھ کے کہ یہ جو ہے وہ چیز ڈسکس ہو. آگے بڑھتے ہیں ہم، وہ بھی اسی سے جڑا ہوا معاملہ ہے. جو اسپیکر ہیں قومی جو صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے جو ایک لیٹر سامنے آیا سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے لکھا، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو کور کمانڈر، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بریفنگ دیں. اور یہ بریفنگ امن کمیٹی جو جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس سے پہلے ایک امن جرگہ ہوا تھا جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ANP، JUIF، جماعت اسلامی، وکلا ونگ، چیمبر آف کامرس کے لوگ اور پلس PTI کے لوگ اس میں موجود تھے. تو وہی کمیٹی جو ہے کہہ رہی تھی کہ ہمیں آپ بریفنگ دیں ود ان جو خیبر پختونخوا سیکیورٹی کے صورتحال پہ. تو اسی دوران ایک سٹیٹمنٹ جو ایٹریبیوٹ ہوا سہیل خان آفریدی صاحب سے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو ریاست کو اس کے ثبوت دینے چاہیے. باقی ممالک میں جو افغانستان کے بارڈر پر ہیں لیکن ان کی طرف سے شکایات نہیں آ رہی ہیں. اچھا، اس سٹیٹمنٹ کے بعد گزشتہ روز طلال چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس، لمبی چوڑی مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں بھی چلیں کہ سہیل خان آفریدی نے جناب پتہ نہیں ہے ان کو سٹیٹمنٹ دینے کا اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا پچھلے 11 سال میں PTI کے کسی رہنما پر حملہ نہیں ہوا. مطلب TTP جو ہے یا ملک دشمن جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ PTI کے نرم رویے کی وجہ سے حملہ نہیں کر رہی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو بریفنگ مان رہے ہیں اور یہ جو اعتراض ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ثبوت دیں،
انہوں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جناب دینا کوئی جو جب بار بار وہاں سے آ رہی ہے ٹی ٹی پی آ رہی ہے حملے کر رہی ہے پاکستان میں, تو یہ وزیر اعلیٰ کو زیب دیتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ دے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے کور کمانڈر کو دعوت دی ہے کہ وہ ایک خفیہ بریفنگ دے اس خصوصی کمیٹی کو, اس دعوت کا جواب دینے کی بجائے وفاقی حکومت کی طرف سے اس طرح کی پریس کانفرنس بنتی نہیں تھی. پہلے تو یہ وفاقی حکومت واضح کرے نا کہ صوبائی اسمبلی کو یا اس کے اسپیکر کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کور کمانڈر کو بلائے. اس کا تو کوئی جواب نہیں دے رہے وہ. اس کے اوپر تو طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی قانون یا آئین کا حوالہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک تو وفاقی حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق جو ہیں کوئی ثبوت پیش کیے جائیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سہیل آفریدی کو یا پی ٹی آئی کو ثبوت دکھائے جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کی اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی, انہوں نے کور کمانڈر کو بلایا ہے, تو کور کمانڈر صاحب اس کمیٹی کو اعتماد میں لینے کے لیے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ وہ فیصلہ کریں, آپ انہیں اعتماد میں لے لیں. وہ آپ کا صوبہ ہے, آپ کے صوبے کے لوگ ہیں جو کہ اس جنگ کا نشانہ بنیں گے, فوجی آپریشن کا نشانہ بنیں گے, افغانستان کے ساتھ جنگ کا نشانہ بنیں گے. تو اس صوبے کے 4 کروڑ عوام کو اعتماد میں لیں, اس کی صوبائی اسمبلی, اس کے اسپیکر کو اعتماد میں لیں, اور جو بھی شواہد ہیں, جو بھی ثبوت ہیں, وہ آپ اسمبلی کے سامنے رکھیں, اس کمیٹی کے سامنے رکھ دیں. تو وہ کوئی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کوئی چیلنج نہیں کر رہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صوبے خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام کے تھوڑا بہت ان سے شیئر کر لیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ثبوت نہیں ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ثبوت نہیں ہے, لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ لیا گیا ہے. اچھا, ان کی سٹیٹمنٹ کا جو مطلب ہے وہ ماشاءاللہ سے طلال چودھری صاحب, عطا طارڑ صاحب, یہ جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو یہ اردو کے شاعروں کی بھی اسی طرح شعروں کی تشریح کرتے تھے. اور اب کیا کہا جائے, بات یہ ہے کہ مطلب آپ خود جو ہے ایک صوبے کے 4 کروڑ عوام کو جو ہے وہ تنہا کر رہے ہیں, آپ خود ان پہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی تشریحات کر کے ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے حب الوطنی پہ شبہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام پہ, جو کہ اس جنگ کا نشانہ ہے. جس جگہ پہ جنگ لڑی جانی ہے, عطا طارڑ یا طلال چودھری کے حلقے میں جنگ نہیں لڑی جا رہی, وہاں پہ فوجی آپریشن نہیں ہو رہا, فوجی آپریشن سہیل آفریدی کے حلقے میں ہو رہا ہے, فوجی آپریشن سہیل آفریدی کے صوبے میں ہو رہا ہے. تو یہ طلال چودھری اور یہ عطا طارڑ, ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھ کے پنجاب میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ افغان طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں یا دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ جائے نا ادھر پھر. اور اس میں پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارے دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. رات کو ایک بڑی اہم بات علی محمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, تو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ فیصل آباد بھی ہمارا ہے, یہ لاہور بھی ہمارا ہے, گجرانوالہ, سیالکوٹ, جہلم, چکوال, یہ سارے ہمارے ہیں نا, ہم پاکستانی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس دن آپ کو کہا جائے کہ چکوال کے فلاں 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 گاؤں جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں, 2-4 ماہ کے بعد آپ نے واپس آنا ہے, سیالکوٹ, فیصل آباد, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اثر ہوتا ہے اپنی سرزمین کا. اپنے گھر جب تباہ ہو جاتے ہیں, آپ واپس آتے ہیں تو کہ پیسے دینے سے کام نہیں چلے کرتے. تو بات بڑی اہم ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہی امن کمیٹیوں میں, امن جرگے میں, خصوصی کمیٹی میں انہوں نے ڈالے ہیں, جو خود متاثرہ ہیں. اور جو سہیل خان آفریدی جو ہے, ہماری یہاں پہ ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا میری فیملی جو ہے وہ دہشت گردی کا آج تک نشانہ بنی ہے, فیملی میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اور جو لوگ ہیں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ پتہ نہیں جو وفاقی حکومت ہے یہ کس طرح سوچتی ہے. اور یہاں آپ کے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ فیصل آباد کے طلال چودھری صاحب اور جناب یہ حافظ آباد کے طارڑ صاحب جناب بیٹھ کے تیرا ویلی کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. دیکھیں, سہیل آفریدی نے, آپ کو یاد ہے, اپنی پشاور یونیورسٹی کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ان کو دکھ ہوتا ہے کہ جب آفریدی قبائل کے لوگ جو کہ اپنی حمیت اور حرمت کے لیے جانے جاتے ہیں, ان کی خواتین, ان کے بچے ننگے پیر بھیک مانگ رہے ہیں, اور ان کو دکھ ہوتا ہے, مائیں بہنیں آفریدی قبائل کی غربت ہے, بے گھر ہوئے ہیں, آپریشن کے متاثرین میں ہیں. حکومت نے 4 لاکھ روپے کا وعدہ کیا, وفاقی حکومت نے, آج تک وہ معاوضہ بھی نہیں دیا گیا, اور 4 لاکھ بھی اتنا تھوڑا معاوضہ, ساری عمر کی جمع پوجی سے بنائے گئے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, اور آپ انہیں 4 لاکھ دے کے
آپ ان کی توہین کر رہے ہیں, آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں یہ پیسے ان کو کہہ کر, تو وہ بھی نہیں دیے گئے بائی دا وے. تو آپریشن جس علاقے میں ہوگا ثاقب, تو کیا ہوگا, لوگ جب اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے تو وہ کیا وہ آپ کی تعریفیں کریں گے؟ وہ آپ کے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو دعائیں دیں گے, وہ بد دعائیں دیں گے آپ کو. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں اس علاقے سے ووٹ لینے والی پاکستان تحریک انصاف, اس کی صوبائی اسمبلی اور اس کے وزیر اعلیٰ سے, کہ وہ تالیاں بجائیں آپ کے اس فوجی آپریشن کے اوپر؟ تو کیا وجہ ہے کہ آپ انہیں اعتماد میں نہیں لے رہے, آپ انہیں مشاورت نہیں کر رہے, آپ انہیں صوبائی اسمبلی میں جا کے بریفنگ دیتے ہوئے آپ اپنی توہین سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے بڑے اور بٹکے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بندوق ہے, توپیں ہیں, آپ کے پاس وفاقی حکومت کا اختیار ہے, آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں. تو آپ 4 کروڑ عوام کو آپ انہیں بالکل پاکستان سے کٹ آف کر رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر کے. آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں, ان سے ملاقاتیں کریں, ان سے پوچھیں آپ کے کیا مسائل ہیں. ان کی صوبائی اسمبلی ہے, وہ منتخب اسمبلی ہے, وہ فارم 47 والی اسمبلی نہیں ہے. آپ ان کو بریفنگ دیں, آپ ان کو خفیہ معلومات دیں, آپ ان کو شواہد بتائیں, ان کے ثبوت رکھیں ان کے سامنے, شواہد رکھیں ان کے سامنے کہ چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہے, چاہے وہ افغان طالبان ہیں, یہ سارے ثبوت آپ اپنی اسمبلی میں رکھیں نا. آپ جا کے اقوام متحدہ کے انگریزوں کو, گوروں کو جا کے ثبوت دکھاتے ہیں, تو اپنے پاکستانی مسلمان پشتون بھائیوں کو دکھاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے؟ وہی ثبوت, وہی ڈوزیئر, وہی فائلیں جو ہیں آپ سہیل آفریدی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور اپنے عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو شرم آتی ہے کہ وہ ساری دنیا میں آپ ڈوزیئر پھیرتے ہیں, فائلیں پھیرتے ہیں, ویڈیوز دکھاتے ہیں, اور اگر اس کا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں بھی دکھا دیں تو کیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو جو صوبائی اسمبلی ہے یا وزیر اعلیٰ ہیں یا وہاں کے جو نمائندے ہیں, جو نمائندہ جماعتیں ہیں, ان کو بلا کے ان کو کنونس کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہی ہیں. یہ میرا خیال میں بازور بازو آپ کرنا کہ ہم جب کریں گے ہی اور اس سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ اور پھر پریس کانفرنسز ایسی کرنا کہ آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں وہاں کے لوگوں. ایک تو سب سے زیادہ آج تک جو متاثرہ صوبہ ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہ بھی ہوں, خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے سب سے زیادہ متاثرہ ہیں اس جو ہے وہ اس میں دہشت گردی کی جنگ میں, اور آج بھی وہ متاثرہ ہیں, کل بھی انہوں نے متاثرہ ہونا ہے. ان کی بات نہیں سننی. یہاں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو فیصلہ کریں گے وہی جو ہے وہ اٹل ہوگا. اور دوسرا یہ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے اب ایک نام نہاد قسم کی پنجاب کی فورینسک لیبارٹری نے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تصویر کی تصدیق کر دی ہے. 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور میں آگ لگانے والوں میں سہیل آفریدی موجود تھے. اب یہ پنجاب کی جو لیبارٹری ہے بڑے فخر سے عطا تارڑ اور طلال چودھری اور یہ دوسرے نون لیگ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس پنجاب کی لیبارٹری نے کہا کیا ہے کہ پنجاب کی لیبارٹری نے یہ نہیں کہا کہ یہ 9 مئی کی تاریخ کی ویڈیو ہے. پنجاب کی لیبارٹری نے یہ نہیں کہا کہ سہیل آفریدی جو ہے ریڈیو پاکستان پشاور میں موجود تھے. پنجاب کی لیبارٹری نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ تصویر میں جو نظر آ رہے ہیں یہ سہیل آفریدی ہے, بس اتنا کہا ہے, اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور جو ویڈیو ہے وہ بھی سہیل آفریدی کی ہے. تو آپ اس کو جوڑ رہے ہیں 9 مئی سے, آپ اس کو جوڑ رہے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور سے. اس میں دو بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعے کی جو ویڈیو بھیجی گئی وہ 19 دسمبر 2025 کو بھیجی گئی. اب 9 مئی 2023 سے لے کر 19 دسمبر 2025 تک یہ ویڈیو کس کے پاس تھی پروسیکیوشن میں, انہوں نے کیوں سنبھال کے رکھی؟ یہ وہ سوال ہے جو قانونی طور پر آئے گا کورٹ کے سامنے اگر یہ کیس آیا. اور دوسرا ایک ویڈیو جو ہے وہ مارچ کی ہے, ویڈیو مارچ کی ہے 2023. تو دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہے کہ اس کے چہرے کا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والا وہی ہے, تو اس کی تصویر یہ فرینزک لیب پنجاب والے خود لیتے ہیں. وہاں پہ بندہ جاتا ہے یا پولیس لے کے جاتی ہے تو وہ اس کی تصویر ہر اینگل سے لیتے ہیں, 3-4 اینگل سے. اس کے بعد اس کو میچ کرتے ہیں کہ ویڈیو میں نظر آنے والا وہی ہے یا نہیں. اچھا وہ تصویر لی ہی نہیں گئی. تو میرے خیال میں یہ ساری بلیک میلنگ ہے. اور یہ 8 فروری کے لیے جو پی ٹی آئی نے کال دے رکھی ہے پورے پاکستان میں پہیہ جام ہڑتال کی. آپ کو پتہ ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ 26 نومبر کو باہر نکلے تو گولیاں چل گئی تھیں. اب پی ٹی آئی کے لوگ اگر گھروں میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں, پہیہ جام ہڑتال کرنا چاہ رہے ہیں, یوم سیاہ منانا چاہ رہے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ کم از کم پنجاب کے اندر اب نیا قانون آ جائے گا
کہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، وہ بھی باہر نکلیں گے۔ اب وہ باہر نکلتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، اندر بیٹھتے ہیں، جیل جاتے ہیں۔ یہ مطلب عجیب سا یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ اور یہ جتنا کچھ بھی ابھی سہیل آفریدی کے خلاف کیسز سامنے آ رہے ہیں، ثبوت سامنے آ رہے ہیں، نئے شواہد سامنے آ رہے ہیں، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ 8 فروری کا جو انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن یا جو بھی یوم سیاہ، اس کو کسی طریقے سے ناکام بنایا جائے، اس کو ناکام بنایا جائے۔ آخری بات مختصراً کریں گے، آج منگل کا دن ہے، عمران خان کی فیملی اور وکلا کی ملاقاتیں، ویسے تو عدالتی آرڈر میں لکھا ہوا ہے 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے، آج تقریباً 10 ماہ ہو گئے اس آرڈر کو آئے ہوئے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پچھلے 3 ماہ سے عمران خان صاحب سے جب آج سے 1 سوا مہینہ پہلے ایک ملاقات ہوئی اور اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں۔ ہر منگل کو آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، رات 12-1 بجے ان پر اس شدید سردی میں واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وفاقی حکومت یہ ملاقات غیر اعلانیہ طور پر حکومت نے اس ملاقات پر پابندی لگا رکھی ہے، جس کا رول میں بھی ذکر ہے، جیل رولز میں بھی، کورٹ آرڈر میں بھی ذکر ہے، اور کسی بھی قیدی کا یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے، اپنے وکلا سے جو ملے۔ اور ثاقب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو عدلیہ ہے، ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا حکم تھا کہ یہ ملاقاتیں ہونی ہیں اور اس کا طریقہ کار، لیکن وہ لارجر بینچ جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اسمالر بینچ سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے، اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس سارے سیاسی کھیل کے اندر ایک فریق بن چکی ہے، اور آج تک عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزاؤں کی معطلی کی اپیلیں ہیں وہ نہیں لگائی گئی، پھر ان سزاؤں کی معطلی کی اپیلوں کی جلد سماعت کی جو درخواست ہے وہ بھی نہیں لگائی گئی۔ میرے خیال میں اب وہ جلد سماعت کی درخواست کی جلد سماعت کے لیے ایک اور درخواست دینی چاہیے، وہ بھی نہیں لگے گی۔ تو یہ عدلیہ جو ہمارے ججز ہیں یہ فریق بن چکے ہیں۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ریلیف لینا ہے تو ہمارا نظام انصاف بالکل کھڑا ہے، اور اس کو آپ وہاں جائیں، عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے گا، ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر اعظم صاحب کی نظیروں پہ ہم جو ہیں یقین کرنا شروع ہو جائیں تو پھر تارڑ صاحب ہی نکلیں گے ہر جگہ سے۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے نا کہ اعظم نذیر تارڑ تو وزیر قانون ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو آئین میں ترمیم کروائی ہے، اب وہ مجبور ہیں کہ اس ترمیم کا دفاع کریں۔ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی ہے اور آئینی عدالت ہم نے بنائی ہے، یہ تو میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ آئینی عدالت بننی ہے۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ مسئلہ آئینی عدالت کا تو نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ آئینی عدالت آپ نے کس نیت کے ساتھ، کس خاص وقت میں اور کس طریقے سے جو ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے نا۔ تو بیسیکلی تو یہ جو جج بٹھائے گئے ہیں آئینی عدالت کے اندر، ان کے اوپر اعتراض ہے کہ کوئی آپ کو ایسا باکردار جج نہیں ملا، باضمیر جج نہیں ملا کہ جس کے بارے میں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی کہیں کہ یار ٹھیک ہے آئینی عدالت ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہائی کورٹ میں جس طریقے سے راستے بند کیے ہیں، ایک دیوار چین کھڑی کر دی ہے آپ نے انصاف کے راستے میں، کیسز لگتے نہیں ہیں، تاریخیں ملتی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے تو ڈیفینیٹلی آپ پہ تنقید تو ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک نہ تو یہ مذاکرات کا ڈرامہ کسی توڑ چڑھے گا، اور یہ جو میڈیا میں ہم یہ ڈرامہ سن رہے ہیں کہ یہ نون لیگ فارغ ہو رہی ہے اور بہت سارے اینکر نئی نئی تھیوریاں دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی منصوبے اور سازش کا حصہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ایک قسم کی امید دلائی جائے کہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 8 فروری کا ٹائم گزار دیا جائے۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ ناظرین، آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔